अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। गुज़िश्ता कई दिनों से एक ही मौजू के ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और न सिर्फ हम बल्कि और लोग भी, और वो है अमेरिका और पाकिस्तान की ताल्लुकात में बढ़ते हुए तनाव जो है, जिसमें ख़ुद अमरीकी ओहदेदारान जो हैं, उनके बड़े गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशल्स हैं, उन्होंने मीडिया के ज़रिए पहली बारी मीडिया के ज़रिए धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान में भी उसने पहली बारी अब बड़े अरसे के बाद काउंटर नरेटिव जो है फॉरेन ऑफिस ने 2 दिन पहले दिया, और उसके बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने बरतानिया का दौरा अपना मनसूख कर लिया। जनरल शुजा पाशा को हंगामी तौर पर सऊदी अरेबिया जाना पड़ा, और सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिशल्स यहाँ पे आए। चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कल पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल का ख्याल है कि वी आर हेडिंग फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। इसका आने वाले दिनों में किस रुख ये ऊँट बैठेगा, इसको जवाब देने के लिए और कुछ और सवालात का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुबशर। आप खैरियत से हैं जनरल साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनरल साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? हाँ, बहुत बहुत गड़बड़ हो रही है। क्या करें अब हम सबसे पहले पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और फिर उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इमोशनलिज्म को जरा बंद किया जाए, इमोशनलिज्म को बंद किया जाए, सही जायजा लिया जाए सूरत हाल का और सोच समझ के एक्शन लिया जाए। जनरल साहब, एक बड़ी सीरियस इशू हो रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि लड़ाई करो नॉर्थ वजीरिस्तान में, और खुद अमेरिका पीस नेगोशिएशंस करना चाह रहा है तालिबान से। तो यानी एक तरफ से लड़ाई और दूसरी तरफ से पीस, ये अमेरिका की पॉलिसी है क्या? नहीं, वो तो देखें, पीस का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक पहली चीज तो ये है, कोई पीस का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई बिल्कुल बंद, अनलेस दोनों फरीक जो हैं, ओपोनेंट्स जो हैं, दोनों पीस की तरफ जाएं, फिर तो लड़ाई बंद। लेकिन अगर ये इतना सिंपल इशू नहीं है, इसमें कुछ टेररिस्ट कोई एक हेड के नीचे नहीं है। जंग ऐसी नहीं है कि एक कमांडर है, दूसरा कमांडर दूसरी तरफ है तो मिलाप हो गया। यहाँ जो तालिबान है वो एक हेड के नीचे नहीं है, अ नंबर ऑफ हेड्स आर देयर। तो इसलिए पीस नेगोशिएशन, मुझे मालूम भी नहीं है किसके साथ पीस नेगोशिएशन हो रही है, किससे बातचीत कर रहे हैं। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब कुछ कोशिश कर रहे थे और बदकिस्मती वो शहीद हो गए अनफॉर्चुनेटली। अब जहां तक लड़ने के ताल्लुक है नॉर्थ वजीरिस्तान में, वो एक अलग इशू है। उधर एक है बिल्कुल, वहाँ हक्कानी ग्रुप है, मतलब फॉरेनर्स है, मैं ये कहूँगा। छोड़ें कोई हक्कानी ग्रुप हो या ना हो, फॉरेनर्स अफगानिस्तान के आए हुए लोग उधर हैं जरूर, तो उसको एड्रेस जरूर करना चाहिए और हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में उसे एड्रेस करना चाहिए। अब मैं डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास इंटेलिजेंस फीड नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू से कि मैं किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए। लेकिन मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में दर्जनों अफगान सोल्जर्स हैं जो पकड़े हुए हैं, जो इनफिल्टर करके अंदर आ गए थे किसी न किसी बहाने से, फिर उनको पकड़ा गया। खुदा न खास्ता एक भी फौजी पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मिल जाता तो हालात कितने बरक्स होते। इसके ऊपर क्यों नहीं इत्तेहादी माफी मांगते पाकिस्तान से? हाँ, सही बात। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेट, देखें मीडिया पे आप जरा वो अफगान सिपाही जो आप कह रहे हैं पकड़े गए हैं, उनको दिखाएं ना। किसी ने दिखाया अफगान सिपाहियों को? वो तो स्टेट पॉलिसी होगी तो दिखा देंगे। कोई हुकूमती लेवल पे कोई बात कर रहा है कि ये देखो जी, ये टेलीविजन पे लाए ना सामने जरा उन्हें। आप क्यों नहीं लाते हैं? हमारा तो हुकूमत का काउंटर कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। काउंटर नरेटिव ही हमारा मिसिंग था इतने अरसे तक, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ, देखें ये चुप का रोजा रखने से गुजारा नहीं है। अगर ये बात सही है, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कई अफगान सोल्जर्स हमने पकड़े हुए हैं, ये मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है। ये अगर आप ये है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आप दिखाएं जी पूरी दुनिया को, अमेरिका को, मलन साहब को, एडमिरल मलन को दिखाएं कि ये क्या कर रहे हैं जी, ये हमारे एरिया में हमने पकड़े हैं इन्हें। ये क्यों हो रहा है, ये आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? दूसरा, आप पकड़े उनको कि ये हिंदुस्तान जो है एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान को बना रहा है, उनको बताएं, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? तो ये जरा इंटेलिजेंस एक बहुत तरीके के मुताबिक उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ये हमारे एप्रीहेंशन हैं, हमारे तहफ्फुजात हैं,
آپ کے خلاف، اس کو آپ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ذرا بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا ہے پرابلم کو، اس کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. سعودی عربیہ کا کیا رول آ گیا جنرل پاشا کو بلانے کے لیے؟ وائی ڈو یو تھنک وہ اب کودے ہیں؟ وہ تو بالکل وہی کرتے ہیں جو امریکہ کرتا ہے ہمیشہ. نہیں، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم ہے کیوں انہوں نے بلایا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ پاشا صاحب کیوں وہاں گئے ہیں. لیکن سعودی عربیہ ہمارا بہت ہی پرانا دوست ہے، اور سعودی عربیہ کے کنگ عبداللہ جو ہیں وہ بہت ہی پاکستان کے سپورٹر ہیں اور خیر خواہ ہیں. تو اس لیے ان سے اگر کوئی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے تو وہ جائز ہے بالکل. کیا ریجن جو ہے مزید ڈیسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے؟ پاسبلٹی ہے ریجن کی ڈیسٹیبلائزیشن آف یا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ امریکہ واقعی کوئی ایک اور سرجیکل سٹرائک کرے گا جس طرح کے وہ پلانز بنا رہے ہیں میرن شاہ پہ حملہ کرنے کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں کرے گا. نہ ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کریں گے. میرے خیال میں یہ نہیں کریں گے بالکل. آپ نے لیکن ڈرون اٹیکس وغیرہ ظاہر ہو سکتے ہیں، وہ تو ہوں گے میرے خیال میں. تو کیا ایز اے سافرن کنٹری ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ڈرون اٹیکس کو؟ ایکسیپٹ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسپانس کیا ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. ایک ملٹری رسپانس ہے، ایک ڈپلومیٹک رسپانس ہے، پولیٹیکل رسپانس ہے. اب ملٹری رسپانس کو ذرا ایویلیویٹ کریں، آرم فورسز کیا آپ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا اس کی ریپرکشنز، اور اس کی ایویلیویشن الگ ہے اور ڈپلومیٹک رسپانس الگ ہے. وہ دیکھنا پڑے گا. جنرل صاحب، آپ کو احساس ہے کہ پہلی باری میں خود فیل کر رہا ہوں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان میں خاص طور پہ لوئر رینکس میں بڑی گروئنگ ریزنٹمنٹ ہے، لوگ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں مختلف ڈیسیجن میکنگ کے اوپر، مختلف ڈیسیجنز کے اوپر جو ماضی میں لیے گئے. اگر یہ صورتحال رہی تو کیا وہ خوفناک نہیں ہو سکتی؟ ہاں، سننے میں آ رہا ہے، میں فرینکلی کہ یس دیر از سم انریسٹ ہے، ایک ٹربولنس ہے ود ان رینکس، بٹ مجھے ڈیٹیلز اس کی نہیں معلوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن آرمی کی ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے. مجھے امید ہے کہ آرمی کی ٹاپ براس جو ہے، لیڈرشپ جو ہے، وہ اس کو جائزہ لے کر اس کو کنٹرول میں رکھے گی. اچھا، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا، بلکہ آپ نے 2 ہفتے پہلے اپنے کالم لکھا تھا شاید، اس میں آپ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات منوان نہیں مانے تھے. وہ کون سے مطالبات تھے جن پہ آپ نے ریزسٹ کیا تھا؟ مینلی سی پورٹس، ایئر فیلڈ، کمپلیٹ ایئر اسپیس. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کو ایکسیس ہو، جون سی ایئر فیلڈ سے مرضی وہ اس کو یوز کر سکیں، اور ہماری سی پورٹ سارے یوز کر سکیں، ہماری ایئر اسپیس پوری یوز کر سکیں. وہ ہم نے ان کو نہیں دی، ڈینائی کی. ہم نے ان کو صرف 2 ایئر فیلڈ دیے. ایک تو بالکل ہی شمسی ہے، وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ یو اے ای والوں کا ہے ڈیزرٹ میں، بالکل میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. وہ ایئر فورس کا نہیں ہے. جیکب واد ہے، وہ ہم نے دیا، اور بہت ایک نیرو کوریڈور جس کے اندر وہ فلائی کر سکتے ہیں وہ دیا ہم نے. اور باقی ان کو ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ فائٹر ایئر کرافٹ استعمال، ہم نے بالکل اجازت نہیں دی. اور سی پورٹ ہم نے کراچی بالکل نہیں دیا، گوادر بھی نہیں دیا. ہم نے تو ان کو بیچ میں پسنی یوز کر سکتے ہیں، لیکن پسنی وہ یوز کیا کرنا تھا انہوں نے، وہ کوئی خاص کام نہیں تھا اس میں. لیکن آپ نے کہا کہ شمسی ایئر بیس ہم نے دیکھا بھی نہیں کیونکہ وہ یو اے ای گورنمنٹ کا ہے تو پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر، تو ہم نے کیسے ان کو دیا وین کنڈیشنل؟ نہیں دیا، بس یہ دیٹ از دا ایگریمنٹ. یس، نہ دیتے آپ. یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو آپ کولیشن کے ساتھ ہیں اور لمیٹڈ طریقے سے اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے، اور یا تو آپ پنگا لے لیں، پھر آپ ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. یہ فاصلہ تھا، میں نے سوچا کہ نقصان اس کے بہت زیادہ تھے، تو اس لیے، اور اوپر سے ہم طالبانائزیشن بھی نہیں چاہتے تھے پاکستان کے. اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ پوری دنیا نے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اٹیک کو کنڈیم کیا. جب میں دنیا کہتا ہوں، اسلامی مملکت، چین جو ہمارا خاص دوست،
اور تمام دنیا نے. دوسرا اس میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ایک پاس ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس ہوا ہے اگینسٹ کنڈیمنگ اٹ اور الاؤنگ ایکشن, اس میں افغانستان کے اوپر ایکشن کے فیور میں, جس میں تمام اسلامک مملکتوں نے بھی ووٹ اس کے فیور میں کیا, چین نے بھی فیور میں کیا. تو اب آپ اکیلے ایک افغانستان میں پوری دنیا فیور کر رہی ہے, یو این ریزولوشن ایک پاس ہو رہا ہے کہ ادھر ایکشن ہونا چاہیے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہندوستان امریکہ کے ساتھ مل گیا ہے کہ ہاں ادھر سے آپ ایکشن کریں, ہم راستے میں ہیں بیچ میں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہمارے اکنامک انٹرسٹ, چلے میں ہماری اسٹریٹجک ایسٹ سوچ لیتے ہیں, ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ, ہماری ساورنٹی, وہ آپ خود دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا, میں اب لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, یہ سوال آپ سمجھ لیں, لاؤڈ تھنکنگ سمجھ لیں کہ یو اے ای جو ہے وہ شمسی ایئر بیس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور شمسی ایئر بیس سے ہی ڈرونز کنٹرول ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کی ہلاکت میں بھی حصہ لیا اور کیے بھی ہلاک, نہ صرف افغان بلکہ پاکستانی بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای نے پاکستانی سٹیزنز کو مرڈر کیا. I don't know how you are saying all this. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ڈرون تو وہیں سے جا رہا ہے نا جی, کر رہے ہیں, کہاں آپ پرانی باتوں میں پھنس گئے ہیں. آگے کا سوچو جی, ڈرون تو وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے نا. پریزنٹ کا سوچیں اور آگے کا سوچیں, پرانی باتوں میں کدھر باک ڈاؤن ہوئے. پرابلم یہ ہے نا جنرل صاحب, ہسٹری ہیز اے نیک آف ریپیٹنگ اٹ سیلف, اگر اسے سیکھا نہ جائے تو. نہیں سیکھ لیا بہت, ایک تو انالیسس کر کر کے مر گئے ہیں, سوکھ گئے ہیں یہی باتیں کر کر کے. پریزنٹ دیکھو اور فیوچر دیکھو جی, چھوڑیں آپ پرانی باتیں. فیوچر تو نظر نہیں آ رہا مجھے, اس حالت میں ہم مجھے تو فیوچر زیادہ نظر نہیں آ رہا, ہوتے رہتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے رہتے ہیں. چھوڑیں آپ پرانی. پرابلم یہ ہے کہ مجھے تو ان حالات میں فیوچر ذرا ڈم اور گلم نظر آتا ہے. ہاں یس بالکل, اب اس کا حل سوچیں. حل کیا ہے, یہی تو سوچنا ہے. ڈم اور گرم پوزیشن میں ہی تو حل نکلتا ہے, نکالنا چاہیے, ورنہ آپ بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے ایونٹس کے ساتھ فلو ہونا, دوسرا ایونٹس کو اپنی ڈیسٹینی کو ہاتھ میں لینا اور چیزیں کرنی. اب آپ خود سوچیں کیا ڈائریکشن بہتر ہے پاکستان کے لیے. میں اس پہ آتا ہوں جنرل صاحب, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز دانشور محترم حسن نثار نے. بڑی دیر سے ایکچولی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. میں حسن بھائی پہلے معذرت کے ساتھ آپ کو میں ویٹ کرایا اتنی دیر. آپ سن رہے تھے جنرل پرویز مشرف کی باتیں اتنی دیر سے. آپ کو فیوچر کیا لگ رہا ہے امریکہ کی ان دھمکیوں کے بعد؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب نے ایک بڑی ہی بنیادی بات کی ہے کہ ایموشنلزم سے بچنا چاہیے. ہم جذباتی قوم ہیں اور اس وقت جلتی پہ تیل ڈالنا نہ ملک کے مفاد میں ہے, نہ عوام کے مفاد میں ہے, نہ اس خطے کے مفاد میں ہے, نہ اس دنیا کے مفاد میں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم جذباتی لوگ ہیں, ہم فارن افیئرز کو لو افیئرز ٹائپ کوئی چیز سمجھتے ہیں, اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. دوسری بات, آپ نے گفتگو کی کے آغاز میں کہا تھا کہ حمید گل صاحب نے غالباً کہا کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز تھرڈ ورلڈ وار. تو ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے. ہم اور جنرل صاحب عمروں کے ان حصوں میں ہیں جہاں ہمارے پاس صرف تھوڑی سی ریزگاری بچی ہے. اس ملک کا کروڑوں بچہ ہے, ماؤں کی آغوش میں بچے ہیں, پیٹوں میں بچے ہیں. سوچنا چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا 2 ورلڈ وارز کے بعد تھوڑی سی شاید بالغ ہو گئی ہے. اب اگر سعودی عربیہ انوالو ہو رہا ہے, اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں, چین خود ایک ٹیک آف سٹیج پہ ہے. وہ دوستی کا یقین دلانا یا اس عہد کا اعادہ کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دروازے کھول دیں گے تھرڈ ورلڈ وار کے جہنم کے لیے. یہ وقت ہے سینٹی کا, تحمل کا, تدبر کا, سوچ سمجھ کا, اور اپنے آپ اپنی لگامیں کھینچ کے رکھنے کا. اور مزید ایک بات میں عرض کر دوں کہ امریکہ سپر پاور ہے, اور سپر پاور بننے کے لیے ایک بہت طویل اور جان لیوا پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے کسی بھی قوم کو. تو وہ تمام تر اپنے وحشی پن کے باوجود, تمام تر پاگل پن کے باوجود, ان میں اتنا ہوش و حواس میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ہے کہ یہ معاملہ ڈپلومسی کے ذریعے
حل ہوگا. اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی بھی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہے, فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں کیا ہوا تھا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں کیا ہوا تھا, تباہی اور مذاکرات کی میز. تو یہ پاگلوں کا گروہ ہے اس دنیا میں. آر وی بینگ رولڈ بائی اسٹوپڈ اینڈ میڈ اینڈ کریزی پیپل؟ ڈونٹ وی ایکسپیکٹ کہ یار وہ تھوڑی سی کو ہوش کا, دانش مندی کا, کوئی صبر کا, کوئی تحمل کا ثبوت دیں گے. سو اس طریقے سے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دینا یہ آگ بھڑکانے والی بات ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ بندے کو کمپوزڈ رہنا چاہیے, سمجھنا چاہیے امریکہ نہ اس طرح کا شیطان ہے جو ایک سکول آف تھاٹ سمجھتا ہے, نہ امریکہ کوئی عقل کل ہے, اور نہ وہ زمین پہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کو خدا کا درجہ ہے. یہ ایک سچویشن ہے جو کریٹ ہوئی ہے, ڈیکڈز پہ پھیلا ہوا آپ کا تعلق ہے, اور یہ تعلق آپ نے امریکنز کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے خود بنایا ہے. انہوں نے آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا تھا کیا وہ ہماری گود میں بیٹھ جاؤ. یہ جب بڑا بیر وغیرہ کے کوئی اس طرح کے علاقے میں جو U2 اڑا تھا رشیا کی سپائنگ کے لیے, تو کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے امریکہ کے ساتھ؟ اس طرح کے لو ہیٹ ریلیشن شپ میں جس میں اتنی پیچیدگیاں ہوں وہاں فلکچویٹ کرتا رہتا ہے معاملہ. یہ اونچ نیچ, یہ سردی گرمی آتی رہتی ہے. اور میں پرسنلی, حالانکہ میرے پہ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ میں مایوسی پھیلاتا ہوں, میں پرسنلی اس معاملے میں امید پرست ہوں کہ یہ دنیا اگر تو واقعی پھر جنونیوں کے ہاتھ میں ہے, یہ پاگلوں کے ہاتھ میں ہے, پھر اللہ مالک ہے. بہت اچھی بات ہے, ہونے دے جو بھی ہوتا ہے. اس ملک کے عوام پہلے کون سا آتا ہوں اس پہ 100 دفعہ ہو جائے. حسن بھائی آتا ہوں اس پہ. جنرل پرویز مشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جنرل پرویز مشرف صاحب, ایک سوال میرا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہی ہماری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہم سے بار بار ہمیں دکھاتے رہتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایران, رشیا, چائنا, یہ پورا جو ریجنل بلاک ہے اس کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو زیادہ ہم پروموٹ کریں تاکہ ہماری ڈپینڈنس جو ہے IMF اور USA پہ وہ ذرا نسبتاً کم ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ حسن نثار صاحب کو میں سن رہا تھا, یہ حمید گل صاحب کی بات, یہ میں اس کی اتنی ریڈیکولس یہ بات ہے. میں بالکل صحیح حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے. جب بھی میں کہتا ہوں یہ حمید گل صاحب کو آپ لے لیتے ہیں, یہ پیپر ٹائیگر سمجھے جاتے تھے. ان کے ویوز خواہ نہیں اپنے ڈرامٹائز کرتے ہیں اور ان کے ویوز لاپ سائیڈڈ ہوتے ہیں. کون سی تھرڈ ورلڈ وار, کوئی ہم پاگل ہو گئے؟ بالکل حسن نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں؟ امریکہ پاگل ہے؟ چین پاگل ہے کیا؟ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے. یہاں ہمارا جھگڑا جو ڈفرینسز امریکہ کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں اس کی ہماری اس کو حل کرنا ہے. اپس اینڈ ڈاؤن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے ہیں 89 کے بعد, تو ان کو حل کرنا چاہیے. ابھی امریکہ کو ہماری بالکل ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ روس ایک دم سے اگر ہم سوئچ کر, ایسی پالیسی سوئچ نہیں کر سکتے. اب جناب اب امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ تھے, اب ہم ایک دم سے روس کے ساتھ ہو گئے. روس کے ساتھ روس انڈیا کے ساتھ ہے فی الحال, تو ہم جب جاتے ہیں وہاں تو اتنی زیادہ ہمارے سے ان کی آؤ بھگت نہیں ہوتی ہے. میری پرسنل ریلیشن شپ پوٹن صاحب کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی تھی. ہیلی کاپٹرز وہ ہمیں نہیں بیچ رہے تھے, وہ اس لیے نہیں بیچ رہے تھے کیونکہ انڈیا نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر, یہ میں بتاؤں گا آپ کو. تو ایسی سوئچنگ نہیں ہو سکتی. چین کے ساتھ ہماری بہت دوستی ہے اور رہنی چاہیے, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ویسٹ کے ساتھ ہماری تمام اکنامک انٹرسٹ ہیں, ہماری تمام ٹیکسٹائل امریکہ اور یورپین یونین میں جاتی ہے, وہ ہمارے 60% ایکسپورٹ وہی ہے. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک دم سوئچ کریں تو وہ اکنامک ہمارے اوپر سینکشنز اگر لگا دیں, ہماری صرف ٹیکسٹائل ہی وہ امپورٹ کرنا بند کر دیں تو آپ کی ساری ملیں بند ہو جائیں گی. تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے ہم نے. ایک ہماری ریلیشن شپ بہت براڈ بیسڈ ہے, اس کا سوشیو اکنامک فیکٹر ہے, اس کا ملٹری فیکٹر ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے ہم نے سب کچھ کرنا چاہیے اور دنیا میں سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ انڈیا سے بھی ہماری ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, اور انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کے بعد
یہ جو اتنے بھی مجاہدین ایکٹیویٹی ہے ہماری یہاں، جو جن کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، جو ریلیجس ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، وہ ختم ہوگی. وی ول پل دا کارپیٹ فرام انڈر دیئر فیٹ اگر یہ کشمیر کو ہم کسی طریقے سے کوئی سولوشن کی طرف لے جائیں. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے، انٹیلیجنٹلی. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوں اور کریں، بجائے اس کے کہ آگ کو اور بھڑکائیں اور لوگ حمید گل جیسے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہمیں لے جائیں. جن صاحب آپ تو اس وقت باہر بیٹھے ہیں ملک سے، اس وقت پاکستان میں کوئی شخص آپ کو نظر آ رہا ہے جو ان سارے معاملات کو احسن طریقے سے نمٹا لے؟ میرا پرسنل خیال بالکل مبشر، اس کا سولوشن ہمیں ملٹری سے نہیں ملے گا، ہمیں کوئی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ سے، بنگلہ دیش ماڈل سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ساری جو ہیں یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں. یہ آپ کو ٹائم دے دیں گی کچھ، لیکن 1 2 3 سال بعد پھر آپ الیکشن میں آئیں گے، پھر وہی لوگ آ جائیں گے جو آپ کوئی ملک کو چلانے کے قابل نہیں ہیں. تو اس کا سولوشن ہمیں پولیٹیکلی ڈھونڈنا ہے، اور پاکستانیوں نے ڈھونڈنا ہے، پاکستان کے عوام نے ڈھونڈنا ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ایک تیسرا پولیٹیکل آلٹرنیٹو ہمیں اشد ضرورت ہے پاکستان میں، کہ ایک اور پولیٹیکل آلٹرنیٹو آئے سامنے جس کی نیشنل اپیل ہو اور انٹرنیشنل بھی اپیل ہو. وہ اگر نہیں آیا تو وی آر اسٹک ود دیز ٹو. یہ جو رولنگ گورنمنٹ، دو انٹرائیڈ لوگ ہیں ہمارے پاس، ایک جماعت اسلامی، 2 انٹرائیڈ لوگ ہیں، ایک جماعت اسلامی، ایک تحریک انصاف ہے. ان دونوں میں سے کس کو پریفر کریں گے؟ جماعت مطلب پریفر تو میں تو تحریک انصاف کو پریفر کروں گا. یس سرٹنلی ایک انٹیسٹڈ ہے، اینڈ میرے خیال میں ایک آنےسٹ ہے، آنےسٹی بھی ہے ادھر. تو بٹ اینی وے انٹیسٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کٹھے ہوں، کولیشن بنے، یا انڈیویجولی کوئی اگر آ سکتا ہے اگر سمجھتے ہیں. لیکن اس پولیٹیکل سٹیٹس کو اگر ہم نے نہیں توڑا، اسی کو توڑنا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں توڑا تو پھر ہم ایسے ہی چلیں گے جیسے ہیں. پھر اللہ دوبارہ مجھے کہنا پڑے گا، پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. بس ٹھیک ہے، ریلیکس کرتے ہیں. حسن بھائی، بات یہ ہے کہ اربن رورل ڈیوائیڈ اتنی ہو چکی ہے اس ملک میں کہ کوئی ایک سنگل پارٹی جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی پورے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا طول اور عرض میں. تو ایسی صورت میں تو صورتحال مزید جو ہے وہ پرابلمٹک نظر آتی ہے. نہیں، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. یہ ہمارا صدیوں سے جو مسلمان پس رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے، اس کی ایک چند وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ مدت ہوئی ان کا جو ہاضمہ ہے وہ اختیار اور اقتدار کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دے اسٹارٹ ومٹنگ اٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے اس سے بہتر خبر ہی کوئی نہیں. کوئی بھاری مینڈیٹ، کوئی 2/3، کوئی سویپنگ میجورٹی ہمیں ہضم نہیں ہوتا. پاگل ہو جاتے ہیں، یہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 2/3 میجورٹی اور سویپنگ میجورٹی اور یہ بھاری مینڈیٹ، یہ ہم ان سب کے تماشے دیکھ چکے ہیں. ملک کے لیے اس سے بڑا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بری خبر ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ اگر کوئی ایک پارٹی سویپنگ میجورٹی لے کے آ جائے. یہ بہتر ہے. یہ ڈھیلے ڈھالے ٹوٹے پجے اسی طرح کوئی کولوشنز کی شکل میں آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہو جائے گی کہ مل جل کے کیسے رہنا ہے. پھر اس کے بعد ذرا میچورٹی آتی ہے تو دیکھتے ہیں کوئی بندہ. میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. اس بات، ایک بات جو امریکن حوالے سے آپ نے کی ہے، کیرٹ اینڈ سٹک، تو یاد رکھیں کائنات اسی بنیاد اور اسی اصول پہ چل رہی ہے. باپ کا بھی بچے کے ساتھ، انٹرپرینیور کا بھی اپنے ملازم کے ورکر کے ساتھ یہی رشتہ ہوتا ہے کہ بونس ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اچھا پیکج ملے گا، پرووائڈڈ یو ڈیلیور. سزا اور جزا کا کانسیپٹ کیرٹ اینڈ سٹک والا ہی تو ہے. تو وہ اگر ہوتا ہے پھر 2-4 جو بخار چڑھے ہوئے برابر کی سطح پہ بات 2 برابر کے لوگوں میں ہی ہو سکتی ہے. باقی صرف ایک ڈپلومیٹک زبان. آپ اندازہ لگائیں نا جی کہ نیپال کا سربراہ یا ان کا چیف ایگزیکٹو جائے اور امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہے کہ برابر کی سطح پہ، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے برابر کی سطح کا تو بھائی اس کے لیے محنت کریں. مقام نظر سپر پاور، پھر بالکل برابر کی سطح ہو جائے گی. لیکن فی الحال معاملات یہ ہیں کہ آئی ہوپ، لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ یہ تدبر اور تحمل کے ساتھ حل ہوں گے. سعودی عربیہ دونوں کا
ہمارا تو برادر اسلامی ملک ہے، ان کا بھی بہت ہی وہ قریبی اتحادی ہے سمجھ لیں. تو اگر بیچ میں کچھ لوگ پڑے ہیں، کوئی چائنیز نے آ کے کوئی ڈھنگ کی بات بتائی ہوگی، خود ہمارے اپنے لوگ کو اتنے تو نہیں ہیں متو کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک خاص حد سے جانے کا مطلب کیا ہوگا. رائٹ حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. حسن نثار صاحب تھے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب، بات ہو رہی تھی کنسیشنز کی. آپ نے کہا کنسیشنز دینے پڑتے ہیں میوچل ریلیشنز میں. پاکستان نے 9/11 کے بعد کنسیشنز دیے، پاکستان نے 35,000 لائیوز لے کر کے کنسیشن دیں، پاکستان نے $70 بلین کا لاس اٹھا کے کنسیشن دیا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں کنسیشن ہوا، ایبٹ آباد آپریشن میں کنسیشن دیا. اب پاکستان کتنے کنسیشنز دے امریکہ کو؟ نہیں، کنسیشن سے یہ آئی ایم ناٹ ایگرینگ ود دس ورڈ کنسیشن. دیکھیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے ایک بیسک کور ایشو، ہم نے ٹیررزم ایکسٹریمزم سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، ہم القاعدہ اور طالبان کے اگینسٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے یہاں اپنے سوئل کو، پاکستان کو، فورنرز کو الاؤ کرنا ہے یہاں، وینا سے فورنرز افغان کہ وہ آئیں اور جائیں اور اپنے ایریا میں لڑیں، پھر چھپنے کے لیے ہمارے پاکستان میں آ جائیں. یہ بیسک ایشوز ہیں، ان کا ہمیں جواب کرنا ہے. اور کیا ہم نے ایکسٹریمزم اپنی سوسائٹی میں، یہ جو TTP ہے، TNSM ہے، پھر ہمارے لوکل طالبان ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہے، کیا ہم نے یہ الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو یہ کنسیشن ہم کسی کو نہیں دے رہے ہیں. ہم نے ان کے اگینسٹ ہم نے جہاد کرنی ہے، ان کو ہم نے ہرانا ہے، ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے. چھوڑیں یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ کو، جس کو یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ ہم ان سے لڑیں اور ان کو سپریس کریں اور نارمل سی لائیں اپنی ماحول میں. اب آ جاتی ہے باقی یہ ایشوز، اسامہ بن لادن، ریمنڈ ڈیوس. یہ ظاہر ہے ان میں اپنی ساورنٹی کو آپ برقرار رکھیں، آپ اپنی ساورنٹی کو اپہولڈ کریں، آپ اس پہ ایکشن لیں جو بھی ہے، جیسے میں نے کہا. لیکن ایکشن ملٹری بھی ایکشن ہو سکتا ہے، پرابلم ایک اور ہو سکتا ہے، وہ سوچ کر کریں آپ اور اپنے حق میں کریں، اپنا انٹرسٹ آپ برقرار رکھیں. بالکل ایبسولوٹلی، یہاں پہ ایک تھوڑی سی پرابلم ہے، میں شک نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سیکریفائس دینی ہے کسی کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جنرل صاحب. اگر کیونکہ میں اور آپ ہیں تو اب مجھے بڑی کیٹیگوریکل ہو کے ایک کھری بات کرنی ہے اور ایک یوز کرنا ہے ایک بات کا. آپ کو مجھے نہیں پتا آپ اس سے ایگری کریں گے نہیں. آج ہم کرتے ہیں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرتے ہیں، اگر در اندازی یا انفلٹریشن روکنا ہمارا کام ہے تو دوسری طرف سے افغان گورنمنٹ یا ایلائڈ فورسز کا بھی کام ہے. وہاں تو کرزئی کی جو آرمی ہے وہ پاکستان کے اندر انفلٹریشن کو سپورٹ کر رہی ہے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ کلیم کر رہا ہوں. ہم کس کے خلاف آپریشن کریں؟ بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہے، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں نے ان کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ بارڈر کے خلاف، آن دا بارڈر آف پاکستان اینڈ افغانستان، اگر افغان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ایون حقانی اگر یہ افغان ہے، اگر یہ افغانستان جاتے ہیں اور آتے ہیں نارتھ وزیرستان میں، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا بھائی کہ ہم ہی نے ان کو روکنا ہے اور مارنا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو 50-50 ذمہ داری ہے. آپ کیوں نہیں روک لیتے ہیں بارڈر کے اوپر؟ آپ کیوں نہیں مار لیتے ہیں ان کو ادھر جب وہ وہاں ہوتے ہیں؟ تو یہ بالکل صحیح ہے، یہی تو بات ہے نا. یہ بات کریں ذرا ان سے اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ، اور پھر اگر ہم ادھر آپریشن نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے، اس کو بتائیں کیوں نہیں ہم کر رہے ہیں، واٹ از آر انٹرسٹ، ہماری کیا اپریہنشنز ہیں، کھل کے بتائیں. اور کوئی ضرورت اگر ہمارے فیور میں نہیں ہے یہ بات، بالکل ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں امریکنوں کو اور پوزیشن کو بالکل صاف صاف بتانا چاہیے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں، اور ان کو کنونس کرنا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایکولی شیئر کریں. جہاں تک انفلٹریشن ان کی ہماری طرف ہو رہی ہے، فرینکلی مجھے یہ بات نہیں پتا ہے، آپ نے دوسری دفعہ کہا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنی ان کی انفلٹریشن ہماری طرف ہو رہی ہے. اگر وہ ہو رہی ہے تو سرٹنلی ہماری ملٹری کو یوز کرنا چاہیے پوری طریقے سے اس کو. دے ڈیئر ناٹ ڈو دس. یہ افغان جو ہیں دے ڈیئر ناٹ کم اکراس دا بارڈر، اور اس میں ہمیں اپنی ساورنٹی، یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر دے کم اکراس دا بارڈر.
اور اس میں اگر ہندوستان ملوث ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وی شوڈ ٹیک ایکشن. اینڈ امریکنوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور طریقے سے ہے, افغانوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور طریقے سے ہے, ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنا اور طریقے سے ہے. یہی تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, یہی تو آرٹ ہے ملک کا. ہاؤ یو ڈیل اینڈ یور پالیسیز. بیسک کانسٹنٹ نیشنل انٹرسٹ, سب سے پہلے پاکستان وہ کانسٹنٹ فگر ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اپنی یہ کاروائی ڈالتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرا ایز اے پاکستانی سٹیزن ایک سوال ہے آپ سے, ناٹ ایز اے ٹیلی ویژن اینکر اور اے جرنلسٹ, اور وہ بڑا سمپل سا ہے کہ لڑائی کروانی ہے تو ہم سے کرواؤ, اور افغانستان میں پیس ٹاکس کروانی ہے تو انڈیا کو ٹیبل پہ بیٹھ کے کراؤ. یہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے ہمارے ساتھ؟ قربانیاں ہم دیں اور یعنی بینیفٹ وہ لیں. ایبسولوٹلی, بالکل, میں 100% ایگریڈ. ہاؤ ہندوستان کدھر بیچ میں آ گیا؟ ہندوستان کا تو بارڈر بھی نہیں ہے وہاں. یہی ہمیں بالکل, ہمیں امریکہ کو, میں نے بھی بہت دفعہ کہا تھا کہ یہ ہمارے ٹیررسٹ وہاں افغانستان میں رہتے ہیں, وہ ہندوستان جاتے ہیں, دہلی جاتے ہیں, ان کو ریسیو کرتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ افغانستان کے تمام ڈپلومیٹ, تمام سیکیورٹی والے, ان کے انٹیلیجنس کے لوگ, ان کی ملٹری کے لوگ ٹریننگ کے لیے ہندوستان جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سراسر, میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ, جو یہ پریزیڈنٹ کارزائی خود ان کو معلوم ہے. میں نے 1000 دفعہ انہیں کہا ہے, میں نے اتنی دفعہ امریکنوں کو کہا ہے کہ وائی از دس سو. ڈونٹ یو ریئلائز کہ وہ وہاں جا کر انڈوکٹرینیٹ ہو کر آتے ہیں اور انڈوکٹرینیٹ ہو کر اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. ویسے بھی ان کی را جو ہے کھڈ کے ساتھ, یہ جو افغان انٹیلیجنس ہے ان کے ساتھ 1-on-1 ہے. پچھلے 60 سالوں سے ہیں, جبکہ KGB بھی ہوتی تھی, سوویت یونین ہوتا تھا, تو KGB, کھڈ اور را ہمیشہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتے تھے. اور یہ امراللہ صالح جو آئے ان کے, جو یہ KGB آدمی ہے, یہ پرو انڈیا آدمی ہے, اینٹی پاکستان آدمی ہے. اس نے تمام ایک وشس قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا ہے ISI کے خلاف, آرمی کے خلاف, کہ جی ادھر ہم ملوث ہیں طالبان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ. انفارچونیٹلی یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. اب اس نے اتنی زیادہ مومنٹم پکڑ لیا ہے کہ اب ISI کو بالکل ہی ملائن کیا جا رہا ہے, آرمی کو ملائن. میری نظر میں یہ پوری ایک سازش ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی. پاکستان کو کمزور اگر کرنا ہے تو پاکستان آرمی کو کمزور کرو, آرم فورسز کو, اور ISI کو کمزور کرو, اینڈ پاکستان ول بی ایبسولوٹلی ویکنڈ. تو یہی ایک اسٹریٹجی یہ کر رہے ہیں, جو کوئی بھی کر رہے ہیں, اینڈ سرٹنلی انڈین اسٹریٹجی یہ ہوگی. اینڈ انفارچونیٹلی یہ افغانستان, the present government in Afghanistan and the president is playing this game with the Indians against Pakistan. So this must be realized by United States, and they must clearly check this and control this. اس کو کنٹرول کرنا ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے تحفظات ان کو دینے چاہیے, کیونکہ وہ اگر ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں طالبان اور القاعدہ کے خلاف, جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہماری بھی انٹرسٹ میں ہے. انفارچونیٹلی عجیب سی سچویشن ہے, طالبان, القاعدہ, وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. سارے تو کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں, یٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. تو ہم بالکل ان سے لڑنا ہمارے حق میں ہے, پاکستان کے حق میں ہے, لیکن ہندوستان جو ہمارے خلاف کر رہا ہے اس کو روکنا ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو یہ باتیں بالکل صحیح ہیں, میں تو اس کے حق میں ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی کریکٹ. میں نے ایک چھوٹا سا سوال میں نے کرنا ہے بالکل, کیونکہ میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کی اینڈنگ میں, کہ باب وڈورڈ نے اپنی بک میں لکھا تھا اوباماز وارز کے کرزئی جو ہیں وہ دوائیاں بھی کھاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور سائیکولوجیکل کیسز ہیں. آپ جتنی بار ان کو ملے آپ کو لگا کہ وہ سائیکولوجیکل کیس ہیں کوئی؟ فرینکلی نو لو لاسٹ فار ہم. کوئی, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پاکستان کے انٹرسٹ کے برخلاف چل رہے تھے, لیکن اس طریقے کی بات تو میں الزام نہیں دینا چاہوں گا. یہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں نوٹ کی تھی. ٹھیک ٹھاک بیلنسڈ آدمی ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن لائن. یہ تھے جنرل پرویز مشرف, سابق صدر پاکستان کے. ہمارے ساتھ اور جوائن کیا تھا ہمیں حسن اسعد نے, کالمسٹ ہیں,
टॉक शो होस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा कि 2 बातें इंतहाई अहम हैं कि हम अमेरिका को या अमेरिकी हुकूमत को सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, और वो ये कि डू मोर जो है उस अब नो मोर में कन्वर्ट हो चुका है, और डू मोर उस वक्त करना अगर है किसी ने तो वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए करना है, क्योंकि हम 35,000 जानें दे चुके हैं, 80 बिलियन का नुकसान करा चुके हैं, पूरे मुल्क की ढांचा तबाह हो चुका है हमारा। सो डू मोर हमारी बिसात में नहीं है। और दूसरी बात बड़ी सिंपल है कि अगर जब पीस खुद कर रहा है, तालिबान के साथ खुद नेगोशिएशंस कर रहा है, पीस की नेगोशिएशंस कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहना कि वज़ीरिस्तान के थ्रू जाके वो वहाँ पे जंग शुरू कर दे, तो ये बात भी हमें समझ नहीं आती। या हमें पीस प्रोसेस में शामिल रखो या फिर जंग में हमारे साथ शामिल रहो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।